हम आज इसी को देखते हैं। आज की दो आयात जो हमने पढ़ी हैं, उन दोनों आयात के ऊपर माशाल्लाह बड़ी सहरा असल जो गुफ्तगू हुई है। लेकिन एक बात तो ये तय है कि जब भी कुरान पाक को हम पढ़ेंगे, हर बार उसके नए मानी और नई उसकी जोहतें नजर आएंगी। शाहिद साहब ने माशाल्लाह भरपूर अंदाज में और डॉक्टर अब्दुल्ला साहब ने मानी के एतबार से और उसकी अहमियत के एतबार से बात की है। मैं भी उसको देखता हूँ कि कैसे सम अप किया जाए। हम सारी चीजों को सम अप में करना चाहता हूँ। तो उसमें अगर जरा सा गौर करें तो ये दोनों आयात जो हैं, इन दोनों आयात का आगाज जो होता है या अय्युहन्नासु बुदू, तो इससे होता है या अय्युहन्नासु बुदू रब्बकुमुल्लज़ी, यहाँ से आगाज होता है। और इस दूसरी आयत का जो इख्तिताम है, अगर उसको आप देखें तो वो होता है फला तजअलू लिल्लाहि अंददम व अंतुम तालमून। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दोनों आयात को इस तरीके से आगाज से इख्तिताम के ऊपर इबादत को और उल्हियत को, इबादत और उल्हियत को, चूंकि दोनों सेम हैं, लेकिन पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी इबादत की बात करते हैं और आखिर के ऊपर दोनों आयात के आखिर के ऊपर एक ही मजमून जो है उसको रखा है। दोनों आयतों के अंदर एक ही मजमून है, एक ही यानी तसलसल में चीजों का, अपनी नेमतों का और अपनी जो रबूबियत का जो इजहार है वो किया गया है। तो वो जो रबूबियत का इजहार किया गया है उसमें इख्तिताम के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो इलाहा और उन इलाहा जो हैं उनको यहाँ एक मजमा की सूरत में जो है ना अंदादन कहा गया है। हालांकि नदुन जो है मफरद के तौर पे आता है, कोई एक अगर हो तो अंदादुन यहाँ कहे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने भी दुनिया में जहां भी जिस अशकाल में भी जो इलाहा होंगे, जो मद्दे मुकाबल आएंगे, जो बराबरी करना चाहेंगे, जो हम सर होने की कोशिश करेंगे, या खा वो किसी भी मखलूक से हो, जिस मर्जी मखलूक से हो, उन सब के बारे में कह दिया है कि मेरी इबादत करो। और उन सब को कहा है कि इन दोनों आयतों के बीच जितने चीजों का शुमार किया गया है, अगर किसी में है हिम्मत, अगर किसी में कोई है ये जुर्रत, अगर किसी के अंदर कोई ऐसी खूबी है, अगर कोई अपनी जो रबूबियत का इजहार कर सकता है और अगर वो अपने इलाहा होने का जो है वो सबूत दे सकता है, वो आए आके इस आसमान को बदल दे, इस जमीन के बिछोने को बेहतर कर दे, इस पानी को जो है वो रोक के दिखाए, इस आसमान और जमीन के ऊपर जो टेम्परेचर की जो मुख्तलिफ तहें बना रखी है मैंने, उनको तब्दील करके दिखाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो सारे चैलेंज दे दिए हैं। उन किसको अंदाज, उन कौन से वो जो मध्य मुकाबल में जितने भी हैं उसमें तखसीस नहीं रखी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। अल्लाह कहा कि अगर कोई बंदा है वो, अगर कोई वली है वो, अगर कोई नबी है वो, अगर कोई जो पीर फकीर है वो, जो है कोई मुशरिक है, काफिर है, साबी है, जो भी है, अगर वो कहता है तो फिर आ जाए, फिर इन दोनों के बीच मेरी इबादत, मैं कहता हूं कि मेरी इबादत करो, कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई नाम नहीं ले सकता। लेकिन अगर किसी में जरूरत है, अगर वो कोई दावा करता है तो फिर आ जाए इन चीजों के ऊपर जो मैंने बना दी हैं, इसी तरह की या वो चीजें बनाए या इन्हीं चीजों के इजहार करे या इन्हीं चीजों के अंदर अपनी को दिखाए, कारीगरी दिखाए। अगर कोई दिखा सकता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत शायद इस अंदाज का बात ही ना करते, लेकिन ये बात कह के खत्म कर दिया सारा कि कोई ऐसा दुनिया में नहीं है जो ये करे। अच्छा, अब अगर देखें तो इन दोनों आयात से जो मैसेज हमें मिला वो ये है कि तौहीद की डिफरेंट इकसाम है। अच्छा, तौहीद की जो तीन बहरहाल इकसाम जो है, जिसमें रबूबियत है, अलुहियत है और तौहीद इस्मा और सिफात जो है, ये तीनों जो है आती हैं। अच्छा, इन तीनों में अल्लाह ताला ने यहाँ जो अंदाज उनकी जो बात की है, यहाँ जो उल्हियत की बात आ जाती है कि जी वो जिनकी हम इबादत कर सकें। अच्छा, अब इबादत किसकी करते हैं? बुतों की करते हैं। कोई ना कोई चीज शामिल होती है, इबादत उसी की जाती है जो ताकतवर हो, जो जिसका हमें पता हो। बिल्कुल शाहिद साहब ने जैसे कहा कि हम जिसकी मुलाजमत करेंगे, जो पैसे देगा, हम उसकी बात माननी पड़ेगी। उस अरसे में किसी और पे काम करेंगे तो वो कान निकालेगा हमारे, वो कहेगा तू कौन होता है भाई ये करने वाला। इसी को जो कहा गया है कि ये डर होता है, ये खौफ होता है आदमी के अंदर, ये इसका खौफ नहीं होता बल्कि उसका जाती खौफ होता है। और उस जाती खौफ में अगर मोहब्बत के साथ अल्लाह से आदमी डरता है तो फिर तकवा बन जाता है कि आदमी जो है वो अपने उस मोहब्बत या रब को खोने से, रब के खो जाने के डर से, रब को खोने का डर जो है
وہ تقوی بن جاتا ہے. پھر انسان سوچتا ہے میں اس سے بچوں، اس سے بچوں، اس سے بچوں، اس کا شکر ادا کروں، اس کا شکر ادا کروں. گن کے آدمی کہتا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں، اور ہر اس راستے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو رب سے دور کرتا ہے. اور یہ جو اس کا خوف ہوتا ہے کہ میں رب کو کھو نہ جاؤں، یہ محبت کا خوف ہوتا ہے. اور محبت کا خوف جو ہوتا ہے وہ آدمی کو پھر غلط راستے پر نہیں جانے دیتا، پھر وہ باندھ دیتا ہے اس رسی سے. اور وہ رسی کون سی ہے؟ یہ جو خوف جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ پھر توحید کی رسی سے بندھ جاتا ہے. جب توحید کی رسی سے بندھ جاتا ہے آدمی پھر اسی صراط مستقیم پر رہتا ہے جو سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے بتا دی ہے. اور وہ یہ ظاہر عبادت کے بارے میں کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ رب کریم صرف تنہا ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، کوئی اور ایسا نہیں ہے. اس کے علاوہ ہر ذات جو ہے وہ جھوٹی ہے، جو بھی ہو جس کا مرضی نام آپ لیں تو وہ جھوٹا ہے. لیکن رب کریم کی وہ صفات جو ہے نا یہ میں پڑھی تھی مولانا حالی کو، میں خود بھی شاعری تو کرتا ہی ہوں لیکن میں شاعری کو پڑھتا بھی رہتا ہوں. تو مولانا حالی جو ہے نا ان کی ایک رب کریم کی صفات پر الوہیت پر جو ہے نا ایک اشعار تھے، وہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو سنیں. بڑے زبردست، بڑے مزے کے ہیں، بڑے ترتیب سے ہیں کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق. لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کی صدا عشق کا دم بھرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کے طلب میں مرو گر مرو تم. مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی. تو یہ جو الوہیت ہے، آج کی جو دو آیات ہیں یہ بنیادی طور پہ مولانا حالی کے یہ جو اشعار ہیں یہ انہی آیات کا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ساری صفات جس میں کہا گیا ہے کہ جی شکر ادا کرنا ہے تو میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، ڈرنا ہے تو پھر میرے اس خوف سے ڈرو جو میں نے جو ایندھن میں نے تیار کر رکھا ہے مشرکین کے لیے، کافروں کے لیے، اور اس سے ڈرو، یعنی اس آگ سے ڈرو. تو اس لیے ہم نے قرآن پاک کے اگر ایک اور جو ہے نا قرآن پاک کے اندر اگر جائزہ لیا جائے تو ہمیں مختلف جگہ پہ ہمیں ملے گا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار کیا ہے. مثلا جیسے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. تو یہ سورہ نام کی یہ آیت تھی. تو اس میں رب کریم نے کتنا زبردست ہے کہ آدمی کو کمال کہ یعنی اے پیغمبر کہہ دو کہ بے شک ہماری نماز، میری تمام عبادت، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں اللہ کے فرما برداروں میں پہلا فرما بردار ہوں. تو انہی دو آیات کو اگر دیکھیں تو ساری جتنی خوبیاں گنوائی گئی ہیں اسی طرح سے اس میں سارا کچھ آ گیا. عبادت کی بات اس میں آ گئی، اسی طرح سے شرک کی بات کہ میں اس سے بچنے کا کہ جی میں جس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو ان دونوں کے بیچ ان ساری نعمتوں کا ذکر آ گیا کہ ہم اللہ رب العزت اسی کی کرتے ہیں. عبادت جو عبادت کے لائق ہے، جس کا کوئی ہم سر نہیں، نہ کوئی اس کا ہم پلہ ہے، جس قدر جس کا نام جو بڑا. یہاں ایک چیز بڑی یاد رکھنے والی ہے، عرب کے جو مشرکین تھے وہ ظاہر اپنے بت جو تھے جن کو اندادن کہا گیا ہے کیونکہ ان کے ڈفرنٹ نام تھے، ہر قبیلے کا اپنا بت تھا. اگر کوئی ایک ہوتا تو ندن ہوتا کہ ندن کہ ایک بت، لیکن چونکہ ہر قبیلے کا اپنا اپنا بت تھا اور ہر قبیلے نے اپنے اپنے بت کو جو ہے نا وہ لگا کے رکھا ہوا تھا اور اس کی عبادت کرتے تھے، اور ان کے اپنے اصول بھی ڈیولپ کیے ہوئے تھے انہوں نے سارے، ان میں چھوٹے بڑے بت بھی تھے. اچھا اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو مشرکین تھے ان بتوں کی شادی بھی کیا کرتے تھے، پھر وہ باقاعدہ ان کا. اچھا اب جب یہ سارا کچھ تھا انہیں جب یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ عبادت تو میری کرو گے، وہ اس لیے کہ بھائی میں نے تو تمہیں پیدا کیا ہے، ان بتوں کو کہو کچھ پیدا کریں، میں نے تو آسمان بنایا ان کو کہو آسمان بنائیں، میں نے تو پانی برسایا ان کو کہو کہ پانی برسائیں، میں نے تو زمین کا ٹمپریچر مینج کیا کہ انسان اس میں زندہ رہ سکے، مخلوق اس میں رہے اور جو مخلوق اس کے کام آئے وہ بھی زندہ رہے، تو کہو ان کو کہ یہ ساری کرے. تو یہ عرب کے جو مشرکین تھے ان کا پھر یہ سلپ ہو گئے تھے، اس سے یہ سلپ ہو کے ان کا یہ تھا کہ ہاں رب وہی ہے لیکن یہ رب سے چھوٹے ہیں اور یہ رب کے پاس پہنچنے کا ذریعہ ہے. چونکہ انداد اس کو کہتے ہیں جس کی آہستہ 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 عبادت کرنا شروع کر دی جائے اور الٹیمیٹلی جس کو ہم پہلے بڑا مانتے تھے اس کو غائب کر دیا جائے. چونکہ رب کو
وہ یہ بھی مانتے تھے کہ جی یہ ہے، لیکن چونکہ ان کی عبادت میں اس قدر محو ہو گئے تھے کہ وہ اللہ رب العزت کو آہستہ آہستہ بالکل بھول گئے تھے، اور انہی کی ہر بات جو ہے انہی کے چڑھاوے، انہی کے اوپر عرس اور انہی کے اوپر گانے بازی، انہی کے اوپر بیٹھنا، انہی کے آگے سجدہ کرنا، انہی سے جا کے مانگنا. لیکن یہ سارے مانتے تھے کہ دیتا رب ہے، وہ خدا ہی ہے. تو رب کریم نے اس لیے اپنا پہلے اپنے جو ربوبیت کا ذکر کیا، پھر اپنی الوہیت کا ذکر کیا کہ میں چونکہ پیدا کرنے والا پالنہار ہوں تو لہٰذا عبادت کے لائق میں ہوں. تو اس عبادت کی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی. اسی طرح اگر آپ دیکھیں سورہ انعام میں تو یہ تو کلیئر کٹ ایک میسج اللہ رب العزت نے دے دیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ تو میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے، اور ہمیں اکثر جب بھی وضو کریں اس کے بعد جب بھی اللہ کی یاد آئے، جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو جیسے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ بڑی زبردست ہے کہ ہم اپنے بارے میں، چونکہ اللہ رب العزت جب ہم اپنا چہرہ اللہ رب العزت کے گروی رکھ دیں تو رب چونکہ کہتا ہے کہ میں تمہارا نگران ہوں، تو جب چہرہ ہی اللہ کی نگرانی میں ہم نے رکھ دیا تو پھر سمجھیں کہ ساری عبادت کا راستہ صرف رب کی طرف کھل جاتا ہے. تو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو ساری مخلوق سے یکسو ہو کر صرف اسی کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یعنی انہی آیات کے اندر زمین، آسمان، پانی اور مخلوق کی بات کی گئی ہے. اور ان دو سورہ انعام اور سورہ جو بلکہ دونوں سورہ انعام کی ہیں، تو ان دونوں میں جو کہا گیا ہے یہ بالکل اسی کے اوپر کہ جی اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفات ہیں، اگر آپ دیکھیں بارش کا، مجھے ایک بار یہ پوچھا کسی نے، کہا کہ جی بارش کب ہوتی ہے؟ آسمان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ تو آسمان کا جو ہے یہ جو کامن ایک جنرل جو نالج اور کامن جو پرسپشن جو ہے وہ آپ صرف یہ اتنا کہنا کافی ہے کہ کسی کے بھی سر سے اوپر آسمان ہے. جہاں ہمارا سر ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کا آسمان شروع ہو جاتا ہے، بس. اب اللہ نے آسمان کی اپنی ڈیفینیشن کی ہے اور اس کی انتہا عرش ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو عرش کے اوپر مستوی کر لیا. تو آسمان تو یہ کوشچن یہ کہ جی کیا جو ہے نا یہ جو زمین ہے اس کے اوپر بارش کا، تو میں نے کہا کہ زمین کو جو ہے نا یہ 3-4 طبقوں میں تقسیم ہے. اگر آپ اس کے سفیر کو اگر آپ دیکھیں رب کریم نے کس قدر جو ہے نا بنا دیا ہے، تو اس سفیر کے اوپر اگر آپ آلموسٹ تقریباً کوئی 4 کلومیٹر جو زمین کی سرفس سے اوپر تک جو ہے اس کو آپ ایٹماسفیئر کہتے ہیں. ہم ایک لفظ انگلش کا استعمال کرتے ہیں ایٹماسفیئر، اور اس سے ایٹماسفیئر سے اوپر جو 2 کلومیٹر کی جو لیئر ہے ہم اس کو جو ہے نا کہتے ہیں کہ ٹروپوسفیئر ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے تھرموسفیئر آ جاتا ہے، اس سے اوپر جو جائیں تو تھرموسفیئر آ جاتا ہے، اس کے اوپر جائیں تو پھر بالکل ٹھنڈ ہی ٹھنڈ ہے. تو اب زمین کے اوپر یہ جو تہیں بن گئی ہیں جس میں ایٹماسفیئر ہے، جس میں آئنوسفیئر ہے، آئنوسفیئر کو تقسیم کیا گیا بنیادی طور کے اوپر، اس کی لیئرز ہیں وہ ٹیکنیکلی مختلف ڈی ای ایف جی ہے، یہ ساری لیئرز ہیں F1 F2 کہ جی وہ دن کے وقت سورج ہو تو کیسے ہوتا ہے یہ سارا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ رب کریم کے کمالات ہیں کہ وہ دن کے وقت جب روشنی ہوتی ہے تو جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ٹویٹر کے اوپر، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ریڈیو کو ٹیون کرتے ہیں جو لوگ بی بی سی کو سنا کرتے تھے تو وہ دن کے وقت جو ہے بی بی سی کی نشریات تو نہیں بند ہوتی لیکن پاکستان میں نہیں سنی جاتی تھی، لیکن جیسے رات ہوتی تھی لوگ ریڈیو ٹیون کرتے ہیں. آج بھی اگر آپ کریں گے تو بی بی سی پتہ چلے گا یہ ہمارے دوسرے گھر میں پڑا ہوا ہے بی بی سی کا اسٹیشن، لیکن جیسے ہی دن چڑھے گا پتہ چلے گا بی بی سی غائب ہو گیا، بند ہو گیا، نشریات بند ہو گئی ہیں. ایسا نہیں ہے، نشریات تو ان کی چل رہی ہیں، جیسے رات کو آ رہی تھی وہ صبح ہی آ رہی تھی. لیکن یہ رب کریم کا کمال ہے کہ اس نے ساری دنیا کے اوپر ایک ایسا دے دیا کہ جی ہماری جو کمیونیکیشن ہے، گفتگو ہے، بات ہے، جیسے ٹویٹر کے اوپر بھی ہم کر رہے ہیں، تو اگر کمیونیکیشن ہماری آئنوسفیئر کے ذریعے ہو رہی ہے تو آئنوسفیئر کی لیئر کی جس طرح سے کنسنٹریشن جو ہے یہ چینج ہوتی جائے گی، ہماری جو لیئر جو پروپیگیٹ کر رہی ہوتی ہیں ان کی جو ڈسٹینس ہے وہ کم اور زیادہ ہوتا جائے گا. تو دن کے وقت چونکہ سورج ہوتا ہے تو یہ لیئر آئنائز ہو جاتی ہیں، آئنائز ہو کے نیچے تک آ جاتی ہیں. جب نیچے آ جاتی ہیں تو وہ جو ہماری آواز جو ہے وہ دب دبا کے کٹ کٹ آ کے وہ زیادہ فاصلہ طے نہیں کرتی، راستے میں کہیں غائب ہو جاتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جی شاید بی بی سی بند ہو گیا، وائس آف امریکہ بند ہو گیا، وائس آف جرمنی بند ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہے. تو لیکن جب رات آتی ہے تو سورج دوسری طرف چلا جاتا ہے جہاں سے وہ نشریات آ رہی ہیں، اور ہمارے یہاں سے آئنوسفیئر کی جو ہائٹ ہے وہ اوپر
ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ہائٹ جب بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ جو ویوز ہوتی ہیں بلندی سے, آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی چیز بلندی سے, پروجیکٹائل جس کو کہتے ہیں, کہ جس چیز کا جو کرو کا راستہ بنے, جتنا ہائٹ کے اوپر جائے گا اتنا دور گرے گا. جتنی ہائٹ کم ہوگی, آپ پتھر پھینکتے ہیں تو اگر پتھر کو اوپر زیادہ اس کو ہائٹ دے کے پھینکیں گے دور جائے گا, تھوڑی ہائٹ دیں گے تو وہ سامنے گر جائے گا. تو یہ رب کریم نے اس سے نظام ہمارا بنا دیا کہ ہماری گفتگو, ہمارے سگنلز, ہماری کمیونیکیشن, ہمارا ایک دوسرے کو میسج, سیٹلائٹ کو اگر آپ چھوڑ دیں, چونکہ سیٹلائٹ کو ڈائریکٹ وہاں بھیجتے ہیں, وہاں سے وہ نیچے آتا ہے, لیکن جو آئنوسفیئر کے ذریعے کمیونیکیشن ہماری ہو رہی ہے, ریڈیو کی ساری آئنوسفیئر سے ہو رہی ہے, تو اس کی وجہ صرف یہی ہے. تو یہ رب کریم کا تھوڑا کمال ہے. کوئی ہے جو اس کو بدل سکے؟ آج بھی دنیا میں جتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے وہ اس چیز کو نہیں بدل سکی کہ ہم اس آئنائزیشن کے لیول کو چینج کر سکیں. تو یہ آئنائزیشن کا لیول چینج نہیں کر سکے. تو یہی دراصل اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے کہ اس نے جو بنا دیا, جو تخلیق کر دیا ہے, وہ تخلیق اس منفت کے ساتھ کیا ہے کہ انسانیت اور باقی مخلوق اس سے مستفید ہوں, اور ہم واقعتاً مستفید ہو رہے ہیں. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جی ہم اسی کو یہی کنکلوڈ کرتے ہیں, چونکہ ہمیں ان آیات میں دو چیزوں کا ہی ذکر تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ جی ہمیں ایک بات تو یہ مل گئی کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ انعام کی دونوں آیات میں بھی, اور یہ جو آج جو ہم نے سورہ بقرہ کی 2 آیات پڑھی ہیں, ان چاروں آیات میں ایک ہی میسج ہے, اور ان دونوں کا میسج یہی ہے کہ اسی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, وہ جس کو آپ الٹیمیٹلی الہ مانتے ہیں. اور الہ صرف وہ ہے جو ان ساری چیزوں کو جو ہے قائم رکھے ہوئے ہے, بنائے رکھے ہوئے ہے, اور ان کو آپ کی خدمت کے لیے مسخر کر دیا ہے. کوئی دنیا کی ایسی طاقت نہیں ہے جو ان کو خود بخود مسخر کرے. ابھی تک تو اسٹڈی ساری اس پورے فلکیات کی نہیں ہو سکی, تو کیسے کسی چیز کو مسخر کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہماری خدمت میں لگا دیا, تو یہ اس کا کرم ہے. اور اس نے کہا کہ جس نے کرم کیا ہے عبادت کے لائق وہی ہے. لہٰذا ان چکروں سے, اس جھوٹ سے اور اس پراگندہ جو ایک نوشن ہے, اس سے باہر آ جائیں. وہ کوئی بھی ہو, وہ گمراہی کی راہ ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کا میسج, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں ان کے ساتھ جڑے رہیں, اور ان کو سمجھنے کی توفیق دے. اور ہمیں جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو ہمارا علم کم ہے, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہماری زبان کی لغزشوں کی معافی کرے اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے, اور ہم اس کو بہتر طریقے سے ادا کر سکیں, اور ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. جزاک اللہ خیر. اللہ علم. اللہ خیر.